सरदार हाशिम पिछले आधे घंटे से चिट लेटा कमरे की छत को घूरे जा रहा था। इस आधे घंटे में उसे सीलिंग का सारा डिजाइन याद हो गया, वरना तो उसने कभी इस तरह की चीजों की तरफ एक नजर डालना भी गवारा नहीं किया था। अभी भी उसे ये करने पर मजबूर किया गया था क्योंकि उसके पहलू में बकौल उसके इंतहाई शरारती, कमअक्ल और बेवकूफ़ लड़के नींद की गहरी वादियों में गौताज़न थे। मोहतरम मलाइका साहिबा होशो हवास से मुकम्मल तौर पर बेगाना थी। उसने अपनी टांगें हाशिम के पेट पर रखी हुई थी। जब भी उसका मूड होता तो हाशिम को जोर से लात मार देती। 2 बार तो हाशिम ने उसे पकड़कर बुरी तरह से झंझोड़ा था, लेकिन उसकी नींद इतनी पक्की थी कि उसने अपनी एक आंख खोलना भी गवारा नहीं किया था। अभी भी वो खिसकती हुई हाशिम के नज़दीक आकर लेट गई थी। उसने करवट बदली तो उसका सीना हाशिम के कांधे के साथ टच होने लगा। उसकी धड़कनों की नरमी को महसूस करके एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित हो गया था। बेइख्तियार उसने मलाइका को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हटने के बजाय उससे मजीद चिमट गई थी। उसने अपना एक हाथ हाशिम के कांधे पर रखा हुआ था। प्लीज़ ना करो, मुझे नींद आ रही है, वो अपनी भारी आवाज़ में पहली बार बोली थी। उसकी बहकी हुई आवाज़ सुनकर हाशिम के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। उसने पूरी कुव्वत से मलाइका को पीछे की तरफ धक्का दिया तो जोर से बेड से नीचे जा गिरी। उसका सर फर्श से टकराया था। उसके साथ ही एक दर्द भरी सिसकी उसके लबों से निकली थी। उसकी नींद भी उड़ चुकी थी। वो बेयकीनी से अपनी लाल होती आंखें हाशिम पर जमाए फर्श पर बैठी थी। ये क्या बदतमीजी है, वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। उसकी आवाज़ ऑटोमेटिकली ऊंची हो गई थी। अपनी आवाज़ नीचे रखो लड़की, मैंने तुम्हें शादी की पहली रात ही समझाया था कि मुझे ऊंची आवाज़ में बात करने वाली औरतों से शदीद नफरत है। उसे उंगली दिखाता हुआ 2 टूक लहजे में बोलता उसे खामोश करवा गया था। मलाइका ने अब की बार अपना लहजा थोड़ा सा धीमा रखा, लेकिन उसके अल्फाज पुराने थे। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बेड से नीचे धक्का देने की? हाशिम ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा और ठंडे लहजे में बोला, मैंने 2 बार कोशिश की कि तुम्हें तुम्हारी औकात में वापस ले आऊं, लेकिन कहते हैं ना, जब तक इंसान को सबक ना सिखाया जाए तब तक वो अपनी औकात में वापस नहीं आता। अब तुम यहाँ पर नहीं बल्कि सोफे पर जाकर सोओगी। ओह हेलो मिस्टर, ये भूल जाएं आप कि मैं सोफे पर जाकर सोऊंगी। ये बेड मुझे मेरे जहेज में मिला है। ये मेरे बाप का माल है जिस पर आपने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। मेरी मुंह दिखाई और हक महर तो अभी तक दिया नहीं, ऊपर से मेरे सामान पर भी कब्जा कर रहे हैं। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए फिर से बैठ के किनारे पर जाकर लेट गई। अपनी इस कदर इज्जत अफजाई पर हाशिम का मुंह खुला का खुला रह गया। वो सियासतदान होने के साथ साथ अपने गांव का सरदार भी था। आज से पहले किसी ने भी उससे ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश नहीं की थी, ना ही किसी ने उसका हुक्म टालने की जरूरत की थी, क्योंकि सब लोग उसके गुस्से से डरते थे। जब वो गुस्से में आता तो उसे किसी चीज़ की होश नहीं होता था और वो अपने सामने खड़े शख्स का भी लिहाज नहीं करता था। ये लड़की जो कि ज़बरदस्ती उसके सर पर मुसल्लत की गई थी, अभी तक उसके गुस्से से वाकिफ नहीं थे। इसी वजह से खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करती थी। थोड़ी देर में फिर से उसके खर्राटों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी थी। इस बार वो जानबूझकर ऊंची आवाज़ में खर्राटे ले रही थी और वो जाग भी रही थी। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हाशिम को तंग करना था, जिसकी वजह से उसके सर में मोटा सा गोला बन गया था। हाशिम ने आगे बढ़कर फिर से उसके कांधे को झंझोड़ा तो उसने मज़ीद ऊंची आवाज़ कर ली। अब की बार हाशिम ने उसे अपने बाजुओं में उठाया और उसे बालकनी में ले गया। उसका इरादा इस लड़की से उसके तरीके से निमटने का था। इससे पहले कि वो उसे वहां पर रखी हुई कुर्सी पर बिठाता, मलाइका ने उसकी गर्दन में बाजू डाल दिए और अपनी टांगें उसकी कमर के गिर्द राउंड कर ली। वो बमुश्किल 5 फीट की थी, जबकि हाशिम की हाइट 6 फीट 2 इंच थी। अभी वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसके साथ चिपकी हुई थी। हाशिम ने उसे उतारने की कोशिश की, मगर नाकाम रह गया। क्या कर रही हो तुम, पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या बच्चेगाना हरकत है? वो झंझलाते हुए बोला।
آپ جو کر رہے ہیں وہ کون سا سمجھداروں والا کام ہے؟ ایک نازک سی حسینہ کو رات کے وقت اس قدر شدید سردی میں باہر چھوڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ مزید اس کے قریب ہو گئی تھی۔ ہاشم کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی اور اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی پرفیوم کی خوشبو ہاشم کو مدہوش کر رہی تھی، جبکہ ملائکہ اس کے دل کے حالات سے مکمل طور پر انجان آج اس کے صبر کا امتحان لینے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، چلو اب شاباش نیچے اترو۔ جب تک آپ مجھے کمرے میں لے کر نہیں جائیں گے تب تک میں آپ سے دور نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے زور سے اس کے گلے لگ گئی۔ اب کی بار ہاشم کے لب اس کی گردن کے ساتھ ٹچ ہوئے۔ یہ ایک لمحہ تھا جب ملائکہ کا دل بھی تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا چہرہ نیچے کی طرف ہٹایا تو اس کی ناک ہاشم کی ناک کے ساتھ ہلکی سی مس ہوئی۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ بہت تیزی سے اسے چھوڑ کر نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو رہے تھے اور اس کی آنکھیں بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کی حالت پر ایک نظر ڈالتا ہوا تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کمرہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ ملائکہ شیشے کے دروازے کے باہر کھڑی بے بسی سے اس کو گھور رہی تھی۔ اگلے پل اس نے زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ ابھی اور اسی وقت دروازہ کھولے ورنہ میں چیخ چیخ کر سب لوگوں کو بتا دوں گی کہ آپ مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، میری بلا سے تم مسجد میں جا کر اعلان کر دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ہاشم کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ وہ اطمینان سے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اب نیند تو اسے ساری رات نہیں آنی تھی۔ جب اس کے سونے کا وقت تھا تب محترمہ نے اسے تنگ کیا ہوا تھا اور اب اس کا ارادہ پوری رات بیٹھ کر آفس کا کام کرنے کا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس لڑکی کی حالت کو انجوائے کرنے کا تھا۔ دروازے کے ساتھ ہی جالی لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے ملائکہ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف سے اچانک ہی موسم خراب ہو گیا۔ آسمان سیاہ بادلوں سے بھرا ہوا تھا اور اب ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ سردیوں میں تو ویسے بھی ملائکہ کو پانی کو دیکھ کر ہی خوف محسوس ہوتا تھا اور اب بارش اور سردی میں اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے زور سے دروازہ پیٹا، لیکن وہ اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر اس کی طرف کروٹ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک بارش ہوتی رہی تھی اور یہ آدھا گھنٹہ ملائکہ کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ سردیوں کے مارے اس کے دانت بجنے لگے تھے۔ دوسری طرف جب ہاشم اپنے کام سے فارغ ہو کر اس کو دیکھنے کے لیے پلٹا تو بری طرح سے چونک گیا، کیونکہ وہ لڑکی اس وقت مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس نے بے ساختہ ملائکہ کے وجود سے اپنی نگاہیں چرائیں تھیں، جس نے اس وقت وائٹ کلر کا پتلا سا نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا، جو کہ گیلا ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ ملائکہ کے سینے کا ابھار نمایاں ہو گیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی دھڑکنوں کو دیکھتا ہوا بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ جب بھی ہاشم کو یہ خیال آتا تھا کہ وہ اس لڑکی پر پورا حق رکھتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان ڈگمگانے لگتا تھا۔ دوسری طرف دروازہ کھلتا ہوا دیکھ کر ملائکہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جلدی سے گرم کمرے میں چلی جائے، لیکن اس کی ٹانگیں برف بن چکی تھیں۔ اس کے لیے قدم اٹھانا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اسے چلنے کی کوشش کی لیکن لڑ کھڑا کر زمین پر گر گئی۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر فوراً سے سہارا دیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے بھیگے ہوئے نیلے ہوتے ہونٹوں پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا تھا کہ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن اب آپ کی خیر نہیں۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے نا، اس بارے میں دادا جان کو بتاؤں گی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ ابھی بھی اس کا ایک ہاتھ ہاشم کی گردن میں ہی موجود تھا۔ ہاشم نے اسے فوراً سے اپنے بازوں میں اٹھایا تو اس کی شرٹ بھی بھیگ گئی۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ چھو رہے تھے۔ ملائکہ تو بار بار بے چینی سے آنکھیں گھما رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ آدمی اس قدر ہاٹ تھا اور اوپر سے جب وہ اس کے نزدیک آتا تھا تو وہ پاگل ہونے لگتی تھی،
لیکن اس نے کبھی بھی ہاشم کو اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کے سامنے کم عقل اور بیوقوف بنی رہتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی شخص کی زبردستی کی بیوی بن کے رہے۔ اگر ہاشم اسے پسند نہیں کرتا تھا تو اس نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہاشم کو کبھی بھی اپنی پسندیدگی کا احساس نہیں ہونے دے گی۔ ہاشم نے اسے ڈریسنگ روم کے دروازے کے سامنے اتارا۔ چند لمحوں تک وہ اسی جگہ پر کھڑی رہی اور اپنی سانسیں بحال کرتی رہی۔ ہاشم اس کی طرف پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکی کے حوالے سے آج پہلی بار ہاشم کے دل میں نرمی پیدا ہوئی تھی۔ جب وہ چینج کر کے آئی تو ہاشم بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی گود میں لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا اور وہ کام میں کافی مصروف نظر آ رہا تھا۔ آپ ابھی اور اسی وقت مجھ سے معافی مانگیں۔ وہ بالوں کو ڈرائی کرنے کے بجائے اس کے سامنے بازو باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاشم نے اس کو ناگواری سے دیکھا اور پھر سے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت آپ مجھ سے معافی مانگیں۔ ملائکہ کو نہ جانے کیا سوجی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاشم کا لیپ ٹاپ ایک جھٹکے سے بند کر دیا۔ ہاشم، جس کی پریزنٹیشن ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ اسی افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ چند لمحوں تک تو ملائکہ اس کی حرکت پر اسے یقین ہی نہیں آیا۔ اس کا دماغ غصے سے سائیں سائیں کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ملائکہ کا ہاتھ پکڑا، اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پٹخا اور اس کے دونوں بازو اوپر کی طرف کر کے اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ اس کا چہرہ اس وقت ملائکہ کے چہرے کے بے حد نزدیک تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہی تھیں۔ ملائکہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی اس نے ہاشم کی آنکھوں میں یہ تپش نہیں دیکھی تھی جو اسے آج نظر آ رہی تھی۔ ہاشم اس کے کانوں میں جھکا اور غراتے ہوئے بولا، اگر میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں اور ہر بار تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگو۔ میں نے تمہیں شادی کی پہلی رات ہی تمہاری اوقات بتا دی تھی کہ جو میری زندگی میں ایک ملازمہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تم میری زندگی میں صرف اور صرف دادا جان کی وجہ سے داخل ہوئی ہو، اور دادی جان بھی تم سے پوتے کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتی۔ انہیں اس حویلی کے لیے وارث چاہیے، لیکن وہ تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ تم سے اپنا بچہ پیدا کرواؤں، کیونکہ تم جیسی بیوقوف لڑکی کا بچہ بھی اسی کی طرح عقل سے پیدل ہوگا۔ یہ الفاظ سیسا بن کر ملائکہ کے کانوں میں اترے تھے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کرے گا۔ دوسری طرف تکلیف کے مارے بار بار اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ ہاشم نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور خود باہر جانے لگا کہ اچانک ہی وہ پھر سے چیختے ہوئے بولی، اگر آپ کو یہی سب کرنا تھا تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں نے تمہیں شادی سے پہلے کال کر کے وارننگ دی تھی کہ مجھ سے نکاح کر کے تم صرف اور صرف اپنی زندگی برباد کرو گی۔ تمہارے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن مس ملائکہ، تب تم نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتی ہو، اسی وجہ سے تم نے اس شادی سے انکار نہیں کرو گی۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ یہ سارا ملبہ بھی اس نے ملائکہ پر گرا دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے زہر لگتے ہو تم ہاشم، اللہ کرے کہ تم مر جاؤ، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن پھر جب اپنے الفاظ پر غور کیا تو اسے لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ ہاشم کو مرنے کی بد دعا کیسے دے سکتی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جھنجھلاتے ہوئے وہ پھر سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اچانک ہی اس کی چھینکیں شروع ہو گئی تھیں، جس سے اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ملائکہ ہاشم کے چچا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے 18 سال امریکہ میں گزارے تھے۔ وہ کافی زیادہ اوپن مائنڈڈ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود سے زیادہ شرارتی اور امیچور بھی تھی۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہی وہ اپنے بابا کے ساتھ پاکستان آئے تھے۔ جہاں تک اس کی امی کا سوال تھا تو اسے پیدا کرتے ہی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ سردار ہاشم حویلی کا سب سے بڑا بیٹا اور گاؤں کا سردار تھا، جس کی گردن ہر وقت غرور کی وجہ سے تنی رہتی تھی۔ وہ خود پرستی میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ اپنی ذات سے حد سے زیادہ obsessed ایک مغرور شہزادہ تھا،
جو کسی کو بھی بھاؤ نہیں دیتا تھا۔ جس دن ملائکہ حویلی میں آئی تھی اسی دن ہی اس کی ہاشم کے ساتھ بہت بری طرح سے ٹکر ہوئی تھی۔ معافی مانگنے کے بجائے اس نے ہاشم سے بدتمیزی کی تھی۔ ہاشم صرف اس وجہ سے اس کا لحاظ کر گیا تھا کیونکہ وہ اس کی حویلی میں مہمان تھے۔ اگر تو اس کی حویلی کی ہی عورت ہوتی تو وہیں پر ہی ہاشم اسے سیدھا کر دیتا، کیونکہ وہ ہر چیز برداشت کر سکتا تھا، لیکن اسے بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی تھی، اور اگر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تب بھی وہ پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتا تھا۔ دادی جان کافی عرصے سے ہاشم پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ تم شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈ لو، لیکن ہاشم ہر بار ہی ٹال دیتا تھا۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر کہا کہ دادی جان آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ دادی کو تو موقع مل گیا تھا، انہوں نے فوراً ہی اپنی چھوٹی پوتی کا ہاشم کے ساتھ رشتہ پکا کر دیا۔ جب بعد میں ہاشم کو پتہ چلا تو وہ حتے سے ہی اکھڑ گیا۔ اس نے بہت زیادہ واویلا مچایا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ رضیہ بیگم اپنے بیٹے صفدر کو زبان دے چکی تھے اور ان کے خاندان میں زبان سے مکر جانا بزدلی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ دوسری طرف جب ملائکہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے بھی بہت زیادہ ڈرامہ کریٹ کیا تھا، کیونکہ اس کی ہاشم کے ساتھ جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں وہ اچھے نوٹ پر بالکل بھی نہیں تھیں۔ ہر بار ہی ان دونوں کا کسی نہ کسی بات پر جھگڑا یا بحث ہو جاتی تھی۔ ملائکہ جانتی تھی کہ اگر ایک بار اس کا ہاشم کے ساتھ نکاح ہو گیا اس کے بعد وہ اس کے تابع بن کر رہ جائے گی اور اس کی آزادی بھی اس سے چھن جائے گی، لیکن اس کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دادی جان نے ان دونوں کا نکاح کروایا اور اسی دن ہی ان دونوں کی رخصتی بھی کروا دی۔ شادی کی پہلی رات جب ہاشم کمرے میں آیا تو محترمہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر خراٹے لینے میں مصروف تھی۔ ہاشم کو اس کے خراٹے لینے کی عادت انتہائی زہر لگتی تھی۔ اس وقت بھی وہ صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ جیسے اس نے ملائکہ کو بازو پکڑ کر اسے جگانے کے لیے ہلایا، وہ بوکھلاتے ہوئے اس کے سینے پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگی۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ، چور آ گیا، بچاؤ بچاؤ، میری عزت کو بچاؤ۔ ہاشم نے اگلے پل اس کے لبوں پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ جمایا اور اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ خون خوار انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ملائکہ تو اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہاشم اس سے دور ہٹا۔ دیکھو، میں تمہارے ساتھ فضول کی باتوں میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے میں تم سے دو ٹوک بات کروں گا۔ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ یہ شادی میں نے صرف اور صرف دادی جان کی زبان دینے کی عادت کی وجہ سے مجبور ہو کر کی ہے۔ یہ سن کر ملائکہ نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے اور بیڈ پر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، مجھے بھی آپ سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ آپ میرے معیار پر بالکل بھی پورا نہیں اترتے۔ میں نے اپنے لیے جیسا شوہر سوچا ہوا تھا آپ تو اس کا الف بھی نہیں ہے۔ ہاشم کا چہرہ ایک لمحے کے لیے لال ہوا تھا۔ اس لڑکی کی زبان بہت لمبی تھی جسے کاٹنا ہاشم کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ زبان درازی مت کرو لڑکی، ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ آپ میرے ساتھ بات ہی نہیں کریں، نہ آپ مجھے مخاطب کریں گے اور نہ ہم دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دن دناتی ہوئی فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے سب سے پہلے بیڈ پر اپنے اور ہاشم کے درمیان ایک دیوار بنائی تھی جو کہ تکیوں کی مدد سے کھڑی کی گئی تھی۔ یہ جگہ آپ کی ہے اور یہ جگہ میری ہے، وہ اپنے الفاظ پر زور ڈالتی ہوئی بولی۔ باقی آپ ٹینشن نہ لیں، مجھے آپ کی طلب ہے بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی، لیکن اس دیوار کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ملائکہ آدھی رات کے وقت آہستہ آہستہ سرکتی ہوئی ہاشم کے اوپر جا کر لیٹ گئی تھی۔ وہ بیچارہ ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہاشم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کو ڈیل کرنا اس قدر آسان بھی نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ اور اب جا کر ان 2 مہینوں میں پہلی بار ہاشم نے اس پر غصہ کیا تھا۔ صبح جب وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ اسی وقت ملازمہ بھی کمرے میں آ گئی۔ ہاشم بابو، آپ کو نیچے بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتا ہوں۔ ہاشم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا۔
ہاشم بابو کہہ رہے ہیں کہ آپ فوراً نیچے پہنچے۔ میں نے سن لیا ہے، اب تم یہاں سے نکلو۔ اونچی آواز میں دھاڑا تو ملازمہ فوراً سے اپنے منہ پر دروازہ بند کرتی ہوئی نیچے کی طرف چلی گئی تھی۔ ہاشم نے بے اختیار غصے سے اپنی آنکھیں بند کی تھی اور اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ اگر تو اس لڑکی نے میرے دادا جان سے شکایت لگائی ہوئی تو یہ دن اس لڑکی کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ وہ اپنے آپ سے عہد کرتا ہوا تیز تیز سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے گیا۔ دادا جان اس وقت کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے اور ملائکہ کی کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ وہ ان دونوں کی اس دوستی سے بھی بہت زیادہ جیلس ہوتا تھا، کیونکہ اس سے تو محبت بھرے انداز میں کبھی دادا نے ایسے بات ہی نہیں کی تھی، اور وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی دادا کے دل پر اپنا قبضہ جما کر بیٹھ گئی تھی۔ ملائکہ کی نظر جیسے ہی ہاشم پر پڑی وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر بیٹھ گئی، جبکہ ہاشم دادا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بیٹا، سیاسی سرگرمیاں کیسی جا رہی ہیں؟ حال احوال اور باقی چیزیں پوچھنے کے بعد دادا جان بلاخر مدعے پر آ گئے۔ ان کا لہجہ جو کہ پہلے نرم تھا اچانک ہی آگ اگلنے لگا۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں ہاشم سے سوال کیا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری پوتی کو بارش میں باہر نکالنے کی؟ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ جواب میں ہاشم نے خون خار انداز میں ملائکہ کو دیکھا تو پھر سے شکایت کرتے ہوئے بولی، دیکھیں کیسے مجھے گھور رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے مجھے ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں اور مجھے دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ اگر میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا تو یہ مجھے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیں گے۔ وہ یہ کہہ کر باقاعدہ طور پر آنسو بہانے لگی تھی۔ دادی جان بھی اس وقت تک کھانے کی ٹیبل پر آ چکی تھی۔ جب انہوں نے اپنی پوتی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کا بی پی ایک دم سے ہائی ہو گیا تھا۔ ہاشم جو کہ خود کو کمپوز کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، اب اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ ملائکہ اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس پر کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ دادا جان نے بلاخر فیصلہ کیا کہ اب تمہیں اپنے اس رویے کا ازالہ کرنا ہوگا۔ تم میری بہو کو ہنی مون پر اپنے ساتھ 1 مہینے کے لیے ٹرپ پر مری لے کر جاؤ گے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے ملائکہ کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ اسے پاکستان گھومنے کا شوق تو تھا، مگر اس انسان کی ہمراہی میں بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس انسان کے غصے سے اسے اب واقعی میں ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کے بقول ہاشم کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ غصے میں آ کر اسے خوبصورت پہاڑی سے دھکا بھی دے سکتا تھا۔ ارے دادا جان، اس کی ضرورت نہیں ہے، ملائکہ نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیزی سے کہا۔ آپ ان سے کہیں کہ یہ صرف مجھے سوری بولیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آپ ان کو یہ بھی کہیے کہ یہ آپ سے وعدہ کریں کہ دوبارہ یہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ سوری بولتی ہے میری جوتی، ہاشم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ دادا جان، آپ بے فکر ہو جائیں، 2 دن کے بعد میری ایک ڈیل فائنل ہو جائے گی، اس کے بعد میں اپنی بیگم کو گھمانے کے لیے مری کیا ناران کاغان بھی لے کر جاؤں گا، وہاں ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ کیوں بیگم صاحبہ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ ابھی بھی اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے خوفناک انداز میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ ملائکہ پسینہ پسینہ ہونے لگی۔ اس نے اپنے ماتھے پر آیا ہوا نادیدہ پسینہ صاف کیا اور اجازت لے کر وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ شام کے وقت حویلی میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھی جو دادا جان ہر مہینے ہی حویلی میں رکھواتے تھے، اور وہاں پر پورے خاندان کو ہی بلایا جاتا تھا۔ ملائکہ وہاں پر اپنی شادی شدہ کزنز کے ٹولے میں کھڑی تھی۔ ہر کزن اپنی اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور کچھ تو اس قدر بیہودہ باتیں کر رہی تھی کہ ملائکہ کو تو اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اچانک ہی فاریہ نے توپوں کا رخ ملائکہ کی طرف کیا اور چہکتے ہوئے لہجے میں بولی، ملائکہ تم مجھے بتاؤ تمہارا شوہر تمہیں کیسے کس کرتا ہے؟ ملائکہ نے بے ساختہ آگے پیچھے نظریں گھمائی تھیں۔ شکر تھا کہ ان کے قریب کوئی بھی نہیں تھا۔ ارے ملائکہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی لال کیوں ہو رہی ہو؟ لگتا ہے کہ ابھی تک تمہارے شوہر نے تمہیں چوما نہیں ہے۔ فاریہ نے بے شرمی کی حدیں پار کر دیں۔ ارے ملائکہ، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ بتاؤ نا۔ ندا نے بھی اس کی ہمت دینے کی کوشش کی تو وہاں سے فرار ہونے کے لیے پر تولنے لگی۔
اچھا یہ نہیں بتانا تو بتا دو کہ تم دونوں کس طرح سے کرتے ہو، کون سی پوزیشن؟ اس سے پہلے کہ اسے مزید کچھ پوچھتی ایک مردانہ آواز ان کے کانوں میں گونجی، جو کہ ہاشم کی تھی۔ آپ کو جو بھی پوچھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، کیونکہ میری بیوی بہت زیادہ شرمیلی ہے۔ یہ سن کر وہ ساری لڑکیاں وہاں سے فرار ہو گئی تھیں۔ ملائکہ کی جان میں جان آئی تھی۔ ہاشم نے دلچسپی سے ایک نظر اس کے لال ہوتے چہرے پر ڈالی، پھر شرارتی انداز میں ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، کیا تمہیں شرم آ رہی ہے؟ ملائکہ نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچھا شرم نہیں آ رہی تو مجھے بتاؤ نا کہ تمہیں کون سی پوزیشن؟ ملائکہ نے فوراً سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا، مضبوطی سے رکھا تھا اور وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ ہاشم کافی دیر تک پیچھے کھڑا اونچی اونچی آواز میں ہنستا رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے اپنی کزنوں کو ملائکہ کو چھیڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ویسے تو اس کا ارادہ وہاں پر جانے کا نہیں تھا، لیکن پھر جب اس نے ندا کو دیکھا تو اسے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی کہ وہ ملائکہ کو آکورڈ فیل کروانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ کسی زمانے میں ندا ہاشم سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ہاشم نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اب وہ اکثر ہی ایونٹس وغیرہ میں اس کی بیوی کو اپنے عطاب کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ ہاشم ہمیشہ پہنچ کر اپنی بیوی کو بچا لیتا تھا۔ اس کے بعد پورے فنکشن میں ملائکہ کو اپنے چہرے پر ہاشم کے نظروں کی تپش کا احساس ہوتا رہا۔ جب بھی وہ نگاہیں اٹھاتی تو اسی کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ اسے اچھا بھی لگ رہا تھا، لیکن اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صرف چند لمحوں کی انسیت ہو۔ وہ اسے دل نہیں لگانا چاہتی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ ڈر موجود تھا کہ ہاشم اسے چھوڑ دے گا۔ وہ سوچتی تھی جب آخر میں اس شخص سے الگ ہو ہی جانا ہے تو پھر اس شخص کے ساتھ تعلق بنانے کا کیا فائدہ؟ کافی دیر تک وہ اکیلی ہی کھڑی رہی، پھر سکندر اس کے قریب جا کر رکا۔ دراصل سکندر اس کے ماموں جان کا بیٹا تھا۔ کیسی ہو ڈیئر کزن؟ سکندر نے اس کے قریب پہنچ کر اچھی خاصی اونچی آواز میں کہا تھا۔ ہاشم جو کہ سکندر کو اس کی طرف چاہتا ہوا دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ اب دونوں کو باتیں کرتا ہوا دیکھ کر ہاشم کا دل جلنے لگا تھا۔ اس لڑکی کو کیا ضرورت ہے اس گھٹیا شخص سے بات کرنے کی؟ ہاشم نے دل ہی دل میں ملائکہ کے بارے میں سوچا، جبکہ دوسری طرف ملائکہ اب سکندر میں کافی زیادہ دلچسپی لینے لگی تھی، کیونکہ جس کالج میں اس نے تعلیم حاصل کی تھی سکندر بھی اسی کالج میں ہی پڑھتا رہا تھا۔ ملائکہ کو آج پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس کا جونیئر تھا، اور آج ہی اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ وہ اتنے سالوں سے اس کے ملک میں تھا، مگر ملائکہ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ اس سے شکوے کر رہا تھا کہ اگر تم نے اپنی نانی اور ماموں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ہوتے تو آج ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنے دور نہ ہوتے، بلکہ آج ہم لوگ بھی ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈز ہوتے۔ ویسے تو بھی زیادہ وقت نہیں گزرا، کیا تم میرے ساتھ دوستی کرنا پسند کرو گی؟ سکندر نے اس کے چہرے پر شوق نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ دراصل سکندر کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ اسے جو بھی خوبصورت چیز پسند آتی تھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور لڑکیوں کے معاملے میں تو اچھا خاصا کمزور ایمان کا بندہ تھا، چاہے لڑکی شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ سکندر کو پسند آ جاتی تو اس سے دوستی کر لیا کرتا۔ ابھی بھی اسے اپنی کزن کی شادی کے بارے میں پتا تھا، اس کے باوجود وہ اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ پہلے تو ملائکہ چونکی اور پھر ٹھنڈے لہجے میں بولی، معاف کرنا، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، کیا تم اپنے شوہر سے ڈر رہی ہو؟ سکندر نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو تمہیں واقعی میں اسی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی پاگل اور نفسیاتی بندہ ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ وہ غصے میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو مسٹر سکندر، اگر میں نے تم سے ہنس کر بات کر لی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے شوہر کو ٹارگٹ کرو۔ میں اس کے خلاف ایک بات بھی برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہی ہوں، دوبارہ مجھے مخاطب کرنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ آج ہم دونوں کے درمیان جتنی بھی خوشگوار باتیں ہوئی ہیں اسے بھی خواب سمجھ کر بھول جاؤ، کیونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی جو میرے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہاشم اس کے پیچھے ہی آ کر رکا ہوا ہے۔
وہ اپنی بیگم صاحبہ کے منہ سے اس قدر اچھی اچھی باتیں سن کر واقعی میں حیران ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا سر زور سے ہاشم کے سینے کے ساتھ جا کر لگتا، ہاشم نے فوراً سے اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنی اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کر دیا اور پھر ہلکا سا اس کے چہرے کی طرف جھکتا ہوا بولا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے اس قدر نرم لہجے میں سوال کرنے پر ملائکہ کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلاتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد ملائکہ اپنے روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی جولری اتار رہی تھی کہ اچانک اس کی مالا اس کی فراک میں موجود موتیوں میں پھنس گئی۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد اس نے جھنجھلاتے ہوئے زور سے باقی چیزیں ڈریسنگ ٹیبل پر پٹ گئیں۔ ہاشم جو کہ صوفے پر بیٹھا کافی دیر سے اس کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا، بالآخر ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے اٹھا، ہٹو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ نہیں، میں دشمنوں کی مدد لینا پسند نہیں کرتی ہوں، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، اور میں تمہارا دشمن نہیں بلکہ تمہارا شوہر ہوں۔ ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ اب پتہ چل گیا نا، تو چلو جلدی سے مجھے تھینک یو بولو۔ وہ آج کافی اچھے موڈ میں لگ رہا تھا۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس نے محترمہ کے گلے سے اس کی مالا الگ کی تھی۔ اس کی نگاہیں ملائکہ کی شہرک پر اٹکی ہوئی تھی۔ ملائکہ کا گلا بھی کافی ڈیپ تھا، اسی وجہ سے اس کا سینہ اوپر سے دیکھنے پر کافی زیادہ عیاں ہو رہا تھا۔ ہاشم نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی تھی کہ وہ ان کو محسوس کرے، پیچھے سے یہ ڈوری بھی کھول دے۔ یہ بھی نہیں کھل رہی تھی۔ ملائکہ کی دھیمی سی آواز سن کر پلٹتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ جیسے اس نے ڈوری کھولی، ملائکہ کی شرٹ کاندھوں سے ڈھلک گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ اب اس کی دھڑکنیں مکمل طور پر عیاں ہو چکی تھیں۔ شرم کے مارے ملائکہ کا برا حال تھا، جبکہ ہاشم بھی اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ اس کے لیے بھی خود کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ملائکہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ ہاشم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پھر سے اپنی جانب کھینچ لیا اور غور سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا، جیسے وہ ان کو حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بے اختیار اس نے ملائکہ کے ہاتھوں سے اس کی شرٹ پکڑی اور اسے ہلکا سا جھٹک دیا۔ ملائکہ نے بے اختیار اس کی طرف اپنی پشت کر لی تھی۔ اس کی صاف دودھیا چمکتی ہوئی کمر ہاشم کی نظروں کے سامنے تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتی، وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے زور سے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے ہاشم کو گھورنے لگی اور سہمے ہوئے لہجے میں بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر میں تمہیں اندازہ ہو جائے گا چھوٹی لڑکی کہ میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاشم نے بہت پیار سے اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمایا اور اسے ہلکا سے کھینچا۔ درد بھری سسکی ملائکہ کے لبوں سے نکلی۔ اگلی پل ہاشم پھر سے اس کے کانوں میں جھکا اور بھاری آواز میں بولا، کیا تمہیں کس کرنا آتا ہے لڑکی؟ یہ کہہ کر اس نے بے اختیار ملائکہ کے ہونٹوں کو انگوٹھے سے مسلا تھا۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس شخص کی قربت اسے پاگل کرنے لگی تھی۔ اس نے ہاشم کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جما کر اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، کیونکہ ہاشم پھر سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو، وہ مدہوش لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں میں منہ چھپانے لگا تھا۔ ملائکہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کبھی وہ ہاشم کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیتی تو کبھی وہ اس کے سینے پر زور سے ناخن مارنے لگتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اسے دور ہٹاتی۔ 2 بار اس نے انکار کرنے کی کوشش کی تو ہاشم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دبانے لگا۔ ملائکہ کی سسکیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہاشم کی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنی کمر پر محسوس کر رہی تھی، جو کہ اس کی کمر سے ہوتی ہوئی اس کے پیٹ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب وہ اس کے پیٹ پر بہت پیار کے ساتھ اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ جیسے ہی ہاشم کا ہاتھ اس کے سینے کی طرف بڑھا،
تو اس نے بے اختیار تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ پلیز ایسا مت کریں۔ اس کی پھولی ہوئی سانسیں ہاشم کو مزید بے قابو کر رہی تھیں۔ میں تم پر حق رکھتا ہوں لڑکی، یہ کہہ کر اس نے زور سے ملائکہ کے پیٹ پر بوسہ دیا تھا۔ ملائکہ کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ اس کو ایک دم سے بیٹھتا ہوا دیکھ کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ جس طرح سے وہ برتاؤ کر رہی تھی، صاف ظاہر تھا کہ آج سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا ہے اور ہاشم اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ مزید پرجوش ہو گیا تھا اور اس کی شدتوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس سے ملائکہ کو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھایا۔ اس کے بالوں میں اپنے ہاتھ پھنسا چکا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کر چکا تھا۔ ملائکہ کے ہونٹ اس کی قربت میں کپ کپا رہے تھے، اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتا۔ ملائکہ نے تیزی سے اپنا چہرہ سائڈ پر موڑ دیا۔ یہ بات ہاشم کو ناگوار گزری۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا غراتا ہوئے بولا، یہی سوال مجھے آپ سے کرنا چاہیے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل اس کو خود سے دور دھکیل رہی تھی۔ میں کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا، جو حق تم پر رکھتا ہوں وہی حق وصول کر رہا ہوں۔ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کو میری ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں، نہ ہی آپ کو مجھ سے کچھ چاہیے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مسلسل اتنا ہی بول پائی تھی کیونکہ آنسوں کا گولا اس کے گلے میں پھنس گیا تھا۔ ہاشم نے گہری سانس خارج کی۔ میں سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، فی الحال مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تمہارا یہ کم سن حسن مجھے پاگل کر رہا ہے، اس لیے میرے ساتھ یہ فضول کی بحث نہ کرو، کیونکہ تم جتنا زیادہ میرے ساتھ الجھو گی مجھے اتنا ہی غصہ آئے گا، اور پھر وہ غصہ بعد میں تمہارے اوپر ہی اترے گا۔ وہ یہ کہتا ہوا ایک بار پھر سے اس کی گردن پر اپنی انگلیاں چلانے لگا، جبکہ دوسرا ہاتھ ملائکہ کی دھڑکنوں پر موجود تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو بار بار دبا رہا تھا اور اس کی سسکیاں نکال رہا تھا۔ یہ آوازیں اسے مدہوش کر رہی تھیں۔ میں فی الحال آپ کی کوئی بھی بات پوری نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صرف اتنا ہی بول پائی تھی کہ اس کے بعد ہاشم نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، کیونکہ اس کے چہرے کو دبوچ کر پھر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور قطرہ قطرہ اپنی بے چینی اس کے وجود میں اتارنے لگا۔ وہ مسلسل احتجاج کر رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا احتجاج دم توڑنے لگا۔ جب اسے الگ ہوا تو ملائکہ کے چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھ کر وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مسکرایا۔ تم اس وقت مجھے بے حد حسین لگ رہی ہو، یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اسی وجہ سے میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں، میری پیاری بیوی۔ وہ اس کے سینے میں پھر سے منہ چھپانے لگا تھا، جبکہ ملائکہ اس کی کمر پر زور سے اپنے ناخن مار رہی تھی۔ آپ بہت ہی خراب انسان ہیں۔ میں دادا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی اور ان کو یہ سب کچھ بتاؤں گی۔ ارے پگلی، یہ باتیں دادا جان کو نہیں بلکہ ان لڑکیوں کو جا کر بتانا جو تم سے آج کس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ آج میں تمہیں ہر پوزیشن میں محبت دوں گا تاکہ بعد میں تمہیں بھی ان کے سوالوں پر سوچنا نہ پڑے، بلکہ تم کھل کر جواب دے سکو۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی روح میں سنسنی دوڑا گیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ لڑکی، بار بار بول کر فوکس کو ڈائیورٹ نہ کرو، اس میں تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ یہ کہتا ہوا وہ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ اس نے ملائکہ کو دونوں بازو اپنے کاندھوں پر رکھے اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا۔ تم کس کی بیوی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جنونی انداز میں بولا۔ تو ملائکہ کو پہلی بار اس سے خوف محسوس ہوا۔ کافی دیر وہ یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی تھی۔ ملائکہ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے اس کی کمر کو پھر سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا تو درد سے کراہ کر رہ گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اگر تم جواب نہیں دو گی تو میں واقعی میں پاگل ہو جاؤں گا۔ چلو شاباش، مجھے بتا۔ وہ پھر سے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے جلا دینے والے انداز میں بولتا، اسے بری طرح سے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ میں ہاشم کی بیوی ہوں۔
تم پر کس کا حق ہے؟ ہاشم نے اس سے اگلا سوال کیا۔ مجھ پر میرے شوہر کا حق ہے، میرا نام لے کر کہو۔ ہاشم نے پھر سے اس کی کمر کو دبوچا تو وہ تیزی سے بول پڑی، مجھ پر ہاشم کا حق ہے۔ وہ حیران ہو گئی تھی کہ ایک دم سے اس انسان کو کیا ہو گیا۔ کل تک تو اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، اور اگر وہ اس کے نزدیک ہو جاتی تو وہ خود سے اسے الگ کر دیتا تھا۔ یہ بات تب بھی اسے محسوس ہوتی تھی اور تکلیف بھی پہنچاتی تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنے وہم و گمان میں بھی اس بات کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ اسے اپنے شوہر کی ناپسندیدہ بیوی بننا پڑے گا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے شوہر کی پسندیدہ عورت بننا چاہتی تھی، لیکن شادی کی پہلی ہی رات ہاشم نے اس کی اس خواہش کو بری طرح سے مار دیا تھا۔ لیکن آج اس کا یہ بدلا ہوا رویہ دیکھ کر وہ کنفیوز بھی ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے کسی کونے میں خوشی بھی موجود تھی۔ ہاشم نے پھر سے اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ لٹایا۔ اب وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو ملائکہ نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تم میرا ساتھ دو گی تو بدلے میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن اگر تم نے کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی یا میری قربت سے فرار ہونے کی کوشش کی تو اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ مجھے آپ کی قربت سے ہی تو ڈر لگ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ صبح اٹھ کر آپ مجھے کہیں کہ رات کو جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، ملائکہ نے سہمے ہوئے انداز میں کہا تو وہ بس اس کو گھور کر رہ گیا۔ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ ہاشم نے موبائل کان کے ساتھ لگایا اور اگلی خبر سن کر اس کی زمین قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کسی نے ان کی فصلوں میں آگ لگا دی تھی۔ ملائکہ نے اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھے تو خود بھی پریشانی سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، تم ریسٹ کرو، مجھے جانا ہے۔ وہ اپنی شرٹ اٹھا کر پھر سے پہننے لگا۔ لیکن کہاں پر جا رہے ہیں؟ صبح کر تمہیں بتاؤں گا، فی الحال تم آرام کرو۔ وہ اس کے چہرے کو تھپکتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ملائکہ سرد سانس خارج کر کے دروازے کو گھور کر رہ گئی تھی۔ اس انسان نے واقعی میں مجھے پاگل کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ جب یہ میرے نزدیک ہوتا ہے تب بھی میری حالت خراب ہوتی ہے، اور اب جب یہ میرے پاس نہیں ہے تب بھی مجھے برا لگ رہا ہے۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اسے اپنے بال دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر باقاعدہ طور پر زور زور سے کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف جب ہاشم وہاں پہنچا تو سامنے ہی اسے فرحان ہنستا ہوا نظر آیا۔ اس کے پہلو میں جبران بھی کھڑا تھا۔ کہاں پر ہے آگ؟ تم لوگ پاگلوں کی طرح ہنس کیوں رہے ہو؟ جاؤ جا کر آگ بجھاؤ۔ کیا تمہیں یہاں پر کہیں آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ فرحان نے پہلو میں کھڑے جبران سے سوال کیا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، فی الحال تو مجھے صرف اور صرف کسی کا دل جلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، بھابھی سے ہم لوگوں نے اپنے دوست کو الگ کر دیا، دل تو جل ہی رہا ہوگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور انڈائریکٹلی اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آج واقعی میں ہاشم کا دل جل رہا تھا، کیونکہ اتنے عرصے کے بعد وہ پہلی بار اس کی قربت کو محسوس کرنے لگا تھا۔ انہی لوگوں نے سب کچھ برباد کر دیا، تو تم لوگوں کو میرے ہاتھوں قتل کرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑھا تو فرحان پیچھے کی طرف ہٹتا ہوا بولا، ارے روز ہی تو بھابھی کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو، اور ویسے بھی جب سے تیری شادی ہوئی ہے تو ہم لوگوں کو مکمل طور پر بھول ہی گیا تھا۔ رات کو ہم لیٹ تک محفلیں لگائے رکھتے تھے، لیکن تیری شادی کے بعد وہ سب کچھ بھی ختم ہو گیا۔ ہم نے آج فیصلہ کیا تھا کہ تیرے ساتھ یہ چھوٹا سا پرینک کریں گے، اور آج کی رات تیرے ساتھ ڈیرا سارا انجوائے کریں گے اور پرانی یادوں کو تازہ کریں گے۔ ہاشم ان پر زیادہ غصہ نہیں کر سکا تھا، کیونکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب انہیں یہ کیسے پتہ ہو سکتا تھا کہ ہاشم کی بیوی اسے منہ ہی نہیں لگاتی تھی، اور جب اس نے اپنے شوہر کو بھاؤ دیا تو دوست ان کے درمیان ظالم سماج بن کر آ گئے۔ یہ بات اگر فرحان اور جبران کو پتہ چل جاتی تو اس کا مذاق اڑا اڑا کر اس کی مت مار دیتے۔ اب یہ منظر کچھ ایسا تھا کہ فرحان اور ہاشم کھیتوں کے قریب رکھی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک میدانی علاقہ تھا۔ وہاں پر جبران آگ لگانے کا شغل فرما رہا تھا۔
ان تینوں نے مل کر باربیکیو پارٹی کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ارے اتنا زیادہ خاموش کیوں ہے؟ مجھے پتا ہے تجھے تیری بیوی یاد آ رہی ہے، لیکن یار تھوڑا سا ہمارے لیے بھی تو اپنے دل میں گنجائش رکھ۔ اب اتنا بھی کیا محبت میں اندھا ہونا کہ تو اپنے دوستوں کو ہی بھول جائے۔ فرحان نے اسے پھر سے تنگ کیا۔ اب اگر مجھے تیری آواز سنائی دی نا تو میں تیرا گلا دبا کر تجھے یہیں کہیں دفن کر دوں گا۔ بار بار اس کا نام لے کر مجھے تنگ مت کر۔ اٹھ کر جبران کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اس کی آگ جلانے میں مدد کرنے لگا تھا، جبکہ فرحان اطمینان سے چارپائی پر لیٹا آسمان پر موجود ڈھیر سارے تاروں کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف کمرے میں لیٹی ہوئی ملائکہ مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی۔ ابھی جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا وہ بار بار کسی فلم کی طرح اس کے مائنڈ میں گھوم رہا تھا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں کیوں بہک گئی تھی؟ اور میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ میں اسے اپنے نزدیک نہیں آنے دوں گی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور اپنے چہرے کو زور زور سے تھپک کر اپنے آپ سے ہی سوال کرنے لگی تھی۔ دل بار بار اسے ہاشم کی طرف راغب ہونے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ تو اسی دن ہی ہاشم پر فدا ہو گئی تھی، جس دن ہاشم نے اس کے کاندھے پر اپنی چادر ڈال کر اسے تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ شادی سے 1 مہینہ پہلے ہی وہ اس کے ساتھ گھومنے کے لیے گاؤں گئی تھی، اور یہ سب کچھ بھی دادا جان سے مسلسل فرمائش کرنے کے بعد ہی ممکن ہوا تھا، ورنہ ہاشم اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان لوگوں نے گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر گاڑی کھڑی کی تھی۔ اچانک ہی ہاشم کو کال آئی تو وہ موبائل پر مصروف ہو گیا، جبکہ ملائکہ کو وہاں پر ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ نظر آیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ اس ویرانے میں بلی کے بچے کا کیا کام۔ وہ اسی کے پیچھے بھاگی تھی کہ چلتے چلتے ویران جگہ پر آ گئی۔ وہ جنگل بھی بہت عجیب و غریب قسم کا تھا۔ ملائکہ جیسے بندے کے لیے اس جنگل میں واپسی کا راستہ ڈھونڈنا واقعی میں بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر اسے کچھ لڑکے ملے تھے جو کہ کافی بدتمیز معلوم ہو رہے تھے اور بگڑے ہوئے نواب زادے لگ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے یا اسے ہراساں کرتے، ہاشم وہاں پر آ گیا۔ اس نے اپنی بیگم کے کاندھے پر اپنی چادر ڈالی اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یہاں پر جس کام کے لیے آئے ہو وہی کام کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط کاموں کے چکر میں تم لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ ان میں سے ایک لڑکے نے ہاشم کو پہچان لیا تھا۔ وہ اسی کے گاؤں کا ہی لڑکا تھا۔ اس نے اپنے باقی دوستوں کو بتایا کہ یہاں کا سردار ہے اور بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ چونکہ وہ لڑکے کم عمر بھی تھے، اسی لیے پنگا لینے کے بجائے وہ پلٹ گئے تھے۔ ہاشم نے ملائکہ کو بہت زیادہ ڈانٹا تھا، لیکن اس دن ملائکہ کو کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ بار بار اپنے کاندھوں کو چھوتی۔ اسے ابھی بھی اس جگہ پر ہاشم کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد آج جب ہاشم نے اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر تعلق بنانے کا آغاز کیا تو موبائل کال نے سارا ماحول خراب کر دیا۔ اب ملائکہ کو رہ رہ کر موبائل کال پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو ہاشم کمرے میں ہی موجود تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا، سوٹڈ بوٹڈ، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ہاشم نے شیشے میں سے اسے اٹھتے ہوئے اور انگڑائی لیتے ہوئے دیکھ لیا۔ تب بھی اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لے، لیکن آج اس کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جسے اٹینڈ کرنا بہت ضروری تھا۔ آپ اس وقت اتنا زیادہ تیار ہو کر کہاں پر جا رہے ہیں؟ جب کافی دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی تو بالآخر ملائکہ نے خود ہی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہاشم اس کی بات سن کر مصنوعی غصے سے کہا، اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جہاں کہیں بھی جاؤں اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ملائکہ کو تو اس کا یہ لہجہ اور انداز سن کر صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ رات کے وقت جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد اس کا دماغ ڈھیر سارے خواب دیکھنے لگا تھا اور اس کا دل بھی امیدوں سے بھر گیا تھا، جس پر ابھی اس شخص نے پھر سے پانی پھیر دیا تھا۔ یہ انسان قابل اعتبار ہے ہی نہیں، نہ ہی یہ محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائیں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی فکر کرنے کی؟ ویسے بھی رات کے وقت جو کچھ بھی ہوا وہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔
اتنا تو ہو ہی جاتا ہے، میں بھی تو بہک گئی تھی، میری بھی غلطی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہی کوسنے لگی تھی۔ ہاشم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی باتوں کو اتنا سیریس لے گی اور پورا دن اسی کے بارے میں سوچ کر غصہ کرتی رہے گی۔ دوسری طرف ہاشم اپنی میٹنگ میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جو ڈیل اس نے حاصل کرنی تھی وہ اسے مل چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا اور اس کا ارادہ اپنی بیگم کو لے کر مری گھومنے جانے کا تھا۔ وہ وہیں پر ہی جا کر اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے راستے سے ملائکہ کے لیے کچھ تحفے بھی خریدے تھے اور اس کے ساتھ اس نے ملائکہ کے منہ دکھائی کے لیے نیکلس بھی لیا تھا۔ اس دن اسے اس چیز کا بھی احساس ہوا تھا کہ گھر والوں نے ملائکہ سے اس کی منہ دکھائی کے بارے میں پوچھا ہوگا، نہ جانے اس لڑکی نے انہیں کیا بتایا ہوگا، جبکہ حقیقت میں ملائکہ نے اپنی ماں کی طرف سے ملنے والی انگوٹھی حویلی والوں کو منہ دکھائی کے طور پر دکھائی تھی، کیونکہ اگر وہ ان کو یہ بتاتی کہ اسے کچھ بھی نہیں ملا تو اس میں اس کی اپنی ہی بے عزتی تھی۔ کم از کم اس انسان کی وجہ سے گھر والوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ہاشم کو گھر آتے آتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے نظر پڑتے ہی اس کے قدم زمین پر جم گئے تھے۔ ملائکہ کی اس کی طرف پوچھ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ لڑکی کس قدر حسین لگ رہی ہے۔ اس نے اس وقت ایک سلیو لیس ساڑی پہن رکھی تھی جو سلیو لیس تھی اور اس کی بیک بھی جالی کی بنی ہوئی تھی۔ جبکہ ملائکہ اس کی طرف بڑھی تو ہاشم نے بے ساختہ اس کے سینے سے اپنی نگاہیں چرائیں، کیونکہ وہاں پر اس کی دھڑکنیں صاف نمایاں ہو رہی تھیں۔ یہ عورت کیا کرنا چاہتی ہے؟ لگتا ہے آج اس کا مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ ملائکہ اس کے پہلو سے ہو کر باہر کی طرف نکلنے لگی کہ ہاشم نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ ہوش میں تو ہو تم؟ کہاں پر جا رہی ہو؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ میری زندگی ہے، جیسے چاہوں اپنی زندگی گزاروں۔ آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ یہ وہی الفاظ تھے جو صبح ہاشم نے اس کے لیے استعمال کیے تھے اور اسے صبح والا منظر یاد آ گیا۔ اس کے دل میں ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ تو یہ لڑکی اس سے بدلہ لے رہی تھی، مگر نہیں جانتی تھی بدلے کے چکر میں اس شخص کے سینے میں دبے ہوئے جذبات کو پھر سے زندہ کر چکی تھی۔ میرے سارے معاملات آپ سے ہی جڑے ہوئے ہیں بیگم صاحبہ، یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے سائڈ پر ہو گئی۔ خبردار جو آپ نے میرے قریب آنے کی یا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ میں آپ جیسے شخص سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں جو کمزور لمحات میں اس عورت کے قدموں میں بھی گرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہاشم کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ تم ابھی چھوٹی ہوئی اسی وجہ سے میں ہر بار تمہارا لحاظ کر لیتا ہوں۔ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کرو۔ تم نہیں جانتی کہ تمہارے الفاظ کس قدر تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اگر میں واقعی میں عام مردوں کی طرح ہوتا تو ان 2 مہینوں میں 1000 بار کمزور لمحات کی زد میں آیا تھا اور 1000 بار مجھے یہ موقع ملا تھا کہ میں تمہارے وجود کو حاصل کروں، لیکن میں صرف اور صرف اس وجہ سے تمہارے نزدیک نہیں آیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہم پہلے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور عزت کا جذبہ پیدا ہو۔ پہلے ہم ایک دوسرے کو سمجھیں تاکہ جب تعلق قائم ہو تو اس کی بنیاد اعتماد پر ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس قدر خوشیلے لہجے میں بولا کہ ملائکہ بری طرح سے سہم گئی تھی۔ اسے ڈرا ہوا دیکھ کر ہاشم کو نئے سرے سے اپنے اوپر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اس لڑکی کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے اسے تسلی دینے والے انداز میں بولا، میں تمہارے ساتھ سیریس ہو چکا ہوں، یعنی میرا ارادہ تمہارے ساتھ کھیلنے کا ہرگز بھی نہیں ہے، نہ ہی میں تمہارے جذبات کا مذاق بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، آسان لفظوں میں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں جس میں صرف اور صرف تمہیں عزت اور محبت دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں جو کچھ بھی کہا تھا اس کے بعد تمہارے لیے مجھ پر اعتبار کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں ایک اور چیز کی بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر تم میرا انتخاب کر لیتی ہو تو تمہیں کبھی بھی اپنے فیصلے پر ریگریٹ نہیں ہوگا، اور اگر میں آپ کا انتخاب نہ کروں،
کافی دیر کے بعد اس کی دھیمی آواز ہاشم کے کانوں میں گونجی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ گہرے انداز میں مسکرایا، تو پھر میں تمہیں اپنا انتخاب کرنے پر مجبور کر دوں گا، لیکن اب میں تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گا۔ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا چکا تھا۔ میری بھی کچھ شرطیں ہیں، وہ بھی تیزی سے بولی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ قابل قبول ہوئیں تو میں مان لوں گا۔ یہ سن کر وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگی۔ آج کے بعد میں آپ سے جو بھی سوال پوچھوں گی آپ مجھے اس کا سیدھے طریقے سے جواب دیں گے، مجھے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، کل میں تمہیں اسٹامپ پیپر لا دوں گا، بس جو کچھ بھی منوانا ہو وہاں پر لکھ دینا، تمہارے پاس ایک ثبوت بھی ہو جائے گا، فی الحال ڈسٹرب نہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ ملائکہ بھی پرسکون انداز میں مسکرا دی تھی۔ ہاشم کا ساتھ اس کے لیے بھی کسی جنت سے کم نہیں تھا۔